अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम, I'm राफ़ा आसिफ, वेलकम टू द फॉरेन डेस्क। इंडिया और बांग्लादेश में एक बार फिर तनाव में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ यानी संडे को एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर बांग्लादेश के जिनका नाम है शरीफ उस्मान हादी, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई, जिसके बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया, उनसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो कहते हैं कि इसके पीछे ये जो असैसिनेशन की कोशिश की गई, इसके पीछे शेख हसीना वाजिद का हाथ है। वो चाहती हैं कि जो बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं उनमें कोई रुकावट पैदा की जाए, जिस पे इंडियन फॉरेन ऑफिस का बयान आता है। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और हम इस किस्म की कोई भी कार्रवाई का सोच भी नहीं सकते। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपको लगता है कि इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस का बयान आया, इसकी कोई हैसियत है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये तो बराए नाम ही आप कह सकते हैं बयान है। क्या बयान दिया है इन्होंने? अगर ये इतने जी। संजीदा होते तो फिर जब बांग्लादेश की तरफ से हसीना वाजिद को वापस उनके जो सपोर्टर्स हैं, जिन लोगों को सजाएं मौत हो चुकी हैं, वो सारों को वापस भेजते ना। क्यों नहीं करते कि जी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है? क्यों नहीं है? आप अगर मान रहे हैं कि आपके पड़ोस में वाकई ये हसीना वाजिद के टेन्योर के अंदर ये तमाम काम हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश की अवाम ने उनको निकाला है, 15 साल का उनका रूल ख़त्म किया है। अगस्त 2024 में हमने देखा है कि बांग्लादेश की सड़कों पे क्या हुआ, और आम कोई एक तहरीक नहीं थी वो। 1400 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। वो किसने मरवाए हैं? हसीना वाजिद ने, हसीना वाजिद की पार्टी ने। सो अवामी लीग के सपोर्टर्स और हसीना वाजिद के सपोर्टर्स उसी वक्त, हसीना वाजिद ने मिलिट्री जहाज़ लिया और इंडिया पहुंच गई। सो वाई इंडिया? पहला सवाल तो पैदा होता है ना कि आप अगर अपने मुल्क से, अपने लोगों से जब सड़कों पे ऐसा हजूम आ जाए, आपके खिलाफ एक बगावत हो जाए, तो आप भाग रहे हैं, तो आप इंडिया का इंतखाब करते हैं। तो आप इंडिया आपके पीठ पीछे तो है, आपको आपकी सरपरस्ती तो कर रहा है, आपको पुष्ट पनाही इंडिया की हासिल है। दैट्स व्हाई यू आर सो कंफर्टेबल गोइंग टू इंडिया, क्योंकि आपको पता है आप अपने मुल्क में रहेंगी तो आप जान से जाएंगी जो हालात बन चुके हैं। आपको पता है कि इंडिया आपको बचा लेगा, इंडिया आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो सिर्फ हसीना वाजिद ही नहीं, उनके सैकड़ों उस वक्त सपोर्टर्स, हामी, अवामी लीग के लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। अब इन लोगों को सजाए मौत हो चुकी है, हसीना वाजिद को सजाए मौत हुई है। बांग्लादेश ने इंडिया से कहा है कि हसीना वाजिद को वापस करें, वो नहीं वापस कर रहे हैं। जो भी आप जितने मर्जी एक्सक्यूजेस बना लें, हमारी कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, ये हम देखेंगे, जो हमारी ट्रीटी एग्जिस्टिंग भी है तो उसमें देखना है कि क्या ये शख्स दोनों ममालिक के लिए ख़तरा है या एक मुल्क के लिए है। अच्छा, वो ख़तरा भी असेस हम फिर दोनों मुल्क मिल के करेंगे। सो आप सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ से एक्सक्यूजेस सुन रहे हैं। सो इसलिए जो आपने कहा ना कि बयान है, तो मैंने आपको जवाब में यही बताया कि अगर यहाँ इस मामले में कोई संजीदगी होती ना, तो मैं कहती कि नहीं नहीं, ये बयान नहीं है, वाकई इसमें आपको इंडिया संजीदा नज़र आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो जिन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, ही इज़ इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, बाय द वे, ही इज़ इन अ कोमा। अब वो लाइफ सपोर्ट पे हैं। उन्होंने इस अटैक से पहले, ये जो उस्मान हादी हैं, इन्होंने कई बार कहा कि मुझे हसीना वाजिद के लोगों की तरफ से डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ये रिकॉर्ड करवाया ना। ही इज़ अ यंग गाय जो कि इंकलाब मंचा पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और इनकी जो पार्टी है ना, इन्होंने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया था। देखें, उस टाइम पे वो जो इंकलाब था ना बांग्लादेश का, उसमें आपको यूथ बहुत नज़र आई थी। यूथ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी और यूथ बढ़ चढ़ के इस पूरी तहरीक को चला रही थी। अब हसीना वाजिद की जो जमात है अवामी लीग, उसको उस पे पाबंदी लगाना, उसको ख़त्म करने में इनकी जमात का बड़ा किरदार था, और उसमें ये शरीफ उस्मान हादी जो हैं, ये सर फहरिस्त थे उन लोगों के अंदर जिन्होंने बड़ा काम किया था। सो यही वजह है कि हसीना वाजिद और उनकी पार्टी और उनके लोग जो हैं वो इनको थ्रेटन करते आए हैं। अच्छा, अब देखें, इस पे एक और मज़े का खेज़ बात कि जो इस वक्त इनकी शरीफ उस्मान की मेडिकल टीम है, वो भी क्या कह रही है कि जी हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी सोशल मीडिया पे डाल दी गई है। हमारी ज़िंदगियों को भी ख़तरा लाहक है, और हमारे जो पर्सनल टेलीफोन नंबर्स हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे जा चुके हैं, और हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स को इंडिया से शेख हसीना के पार्टी के लोगों की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं।
سو اب وہ لوگ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی انڈیا سے کالز آ رہی ہیں، یہ لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں، حسینہ واجد کی پارٹی کے لوگ ہیں. اب حسینہ واجد کیا چاہتی ہے وہاں پہ؟ ظاہر ہے اس سے برداشت تو نہیں ہو رہا نا کہ اس سے حکومت چلی گئی ہے. بنگلہ دیش کے اندر اب یہ عبوری حکومت نے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں انتخابات اعلان ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کا اعلان 12 فروری کو انتخابات ہیں. ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں وہ عبوری طور پہ سارا انتظام سنبھال رہے تھے. ڈاکٹر محمد یونس نے جب آ کے جو بنیادی فالٹس تھے نا بنگلہ دیش کی فارن پالیسی کو لے کے یا بنگلہ دیش کی انٹرنل پالیسی میں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اب وہ فارن پالیسی کے اندر بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا سے دور ہو گیا. انڈیا میں آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ تکلیف تو اس چیز کی ہے نا کہ بھائی ہماری تو پپیٹ بیٹھی ہوئی تھی حسینہ واجد، جو وہاں پہ حکومت چلا رہی تھی، نظام چلا رہی تھی، ہماری مرضی کے مطابق چلا رہی تھی. ہمارا تو ایک کامن چیز بھی تھی پاکستان سے نفرت. جتنی نفرت حسینہ واجد کو ہے پاکستان سے، اتنی نفرت نریندر مودی کو ہے. تو دونوں بڑے خوش تھے، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے. انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو بنگلہ دیش انڈیا کا اور انڈیا بنگلہ دیش کا ڈیفینڈ کر رہا ہوتا تھا. اب ڈاکٹر یونس نے آ کے وہ ساری چیزیں ایکسپوز کی، وہ سب اپنی عوام کے سامنے رکھا کہ کیسے انڈیا ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ویل وشر نہیں ہے. انڈیا نے ہمارے ملک کا، ہماری عوام کا کتنا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے، حسینہ واجد کا اقتدار چلا گیا، 15 سال سے حکومت میں بیٹھی تھی. اقتدار کا جانا کس کو اچھا لگتا ہے آج کل کے دور میں؟ وہ تو بے تاج بادشاہ تھی وہاں کی. سو اب وہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان سے قربت برداشت نہیں ہو رہی ہے. پاکستان سے لوگ ملنے جاتے ہیں ڈاکٹر محمد یونس کو، تو ڈاکٹر محمد یونس جو ہے وہ اپنی کتاب پریزنٹ کر دیتے ہیں. وہ نقشہ ہوتا ہے اس کے اندر جس میں گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ ہے. اچھا، اب اس گریٹر بنگلہ دیش کے نقشے میں کیا ہے؟ اس میں جو انڈیا کی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں وہ شامل ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے بڑھانے کا جو پلان کر رہا ہے. اچھا، مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی جب بنگلہ دیش کہتا ہے گریٹر بنگلہ دیش پلان، تو بھارت کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور جب بھارت اکھنڈ بھارت کر رہا ہوتا ہے تو ان کو تب نہیں کوئی سمجھ آتی کہ بھائی ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم جب دیگر ممالک پہ قبضے کی بات کرتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا خواب لے کے بیٹھے ہیں کہ جی ہم ادھر ایک نیتنیاہو بیٹھا ہوا ہے نا گریٹر اسرائیل لے کے، اسی کا ایک یہاں پہ ایک پاگل ورژن جو ہے نا اسی طرح کا ایک ہمارے خطے میں بھی ہے، وہ مودی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. سو یہ دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. اب اکھنڈ بھارت جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈاکٹر یونس بات کرے گریٹر بنگلہ دیش کی تو وہ ان کو چپتا ہے، وہ ان کو کھٹکتا ہے. سو دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ بھائی اس وقت بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت سری لنکا بھی ہم سے دور ہو چکا ہے. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت نیپال بھی جو ہے وہ ہم سے دور ہو چکا ہے. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ مالڈیوز کی نئی حکومت جو ہے نا وہ انڈیا آؤٹ پالیسی پہ چل رہی ہے. تو ان کو تو نظر آ رہا ہے بھائی خطے میں ہم اکیلے ہو گئے ہیں، آئسولیشن کا شکار ہیں، سوائے افغانستان کے ہمارے ساتھ بچا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ اس وقت بنگلہ دیش میں جب سے یہ انتخابات کا اعلان ہوا ہے تب سے یہ وائلنس، ان انتخابات کو کسی طریقے سے رکوانا، وہاں پہ خون خرابہ کروانا، لوگوں کو انسائٹ کرنا ٹو وائلنس، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو شیخ حسینہ اور اس کی جماعت، اس کے لوگ انڈیا میں بیٹھ کے یہ کرتے رہیں گے. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ پیسفل ایک ٹرانزیشن ہو، وہاں پہ الیکشنز ہوں اور امن آئے، ایک عوامی حکومت بنے. اور اس کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں انڈیا میں بیٹھ کے ڈال سکیں گے یہ پوری کوشش کریں گے. اور انڈیا ان کو روکنے کا نہیں ہے، کیونکہ انڈیا تو خود ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نریندر مودی کی سرکار جو ہے وہ تو خود حسینہ واجد کا ہر کام میں ساتھ دیتی ہے. میں نے کہا نا، اگر واقعی نہیں ہے ساتھ آپ، اگر واقعی آپ اتنا پیسفل ٹرانزیشن چاہتے ہیں بنگلہ دیش میں جیسے آپ کلیم کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. بنگلہ دیش کی کورٹس نے جو فیصلہ کیا ہے بھیجیں نا واپس حسینہ واجد کو. وہاں کی عوام اس کے خلاف سڑکوں پہ نکلی ہے، عوام نے تو فیصلہ سنا دیا. آپ کیوں اس کو بچا کے چھپا کے بیٹھے ہوئے؟ آپ کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو؟ واپس بھیج دیں، بنگلہ دیش کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. عدالت نے ویسے ہی فیصلہ کر دیا، تو ہونے دیں وہاں پہ پیسفل ٹرانزیشن. لیکن ان کو سوٹ نہیں کرتا نا وہاں پہ. اگر امن آ گیا اور واقعی عوامی نمائندہ حکومت بن گئی تو ان کو پتا ہے کہ وی اسٹینڈ نو چانس، which they by the way they don't stand any chance in بنگلہ دیش. وجہ کیا ہے؟ مطلب انڈیا کو یہاں کا جو سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں حکومت کا، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ مطلب شیخ حسینہ کی میں بات ہی کری، انڈیا کو دیکھیں پرابلم کیا ہے. حسینہ واجد تو ایک ایسی شخصیت وہاں پہ بیٹھی ہوئی رول کر رہی تھی نا جو ان کی پالیسی کو ٹو کر رہی تھی.
جو مودی سرکار کی پالیسیز کو اور انڈیا کی پالیسیز کو ٹو کر رہی تھی, جو ان کے انٹرسٹ کا دفاع کر رہی تھی. اب بنگلہ دیش کیا تھا؟ مشرقی پاکستان کا حصہ. اب مودی اور حسینہ واجد ایک جگہ پہ, ایک فورم پہ, ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ اعتراف کرتے ہیں. مودی نے یہ اعتراف کیا کہ پاکستان توڑوانے میں اس کا مکتی بانی کا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے, یہ اعتراف ہوا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو پاکستان توڑنے والوں میں. اب ہمارے یہاں یہ شیخ حسینہ واجد کے باپ شیخ مجیب الرحمان, وہ ایک غدار مانا جاتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اب غدار جس کو آپ نے پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا, پاکستان توڑوانے میں اس وقت کے لوگوں کا ساتھ یا ان کو ساری کی ساری سپورٹ فراہم کون کر رہا ہے؟ بھارت کی مکتی باہنی. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پھر اس غدار کی بیٹی کیا کرے گی؟ وہ کیوں انڈیا کا ساتھ دے گی؟ تو انڈیا کو اگر اپنی پاکستان سے نفرت, ایکول نفرت رکھنے والا ایک پارٹنر مل جاتا ہے تو وہ تو پسند کرے گا اس بات کو. اور وہ اس کو شیخ حسینہ کی اس کے صورت میں مل رہی تھی, وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ سپورٹ جائے. یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ایک الائنس بن رہی ہے, وہ میں یہی تو بتا رہی ہوں نا کہ وہ اس ایک بندی کی وجہ سے ہے, اس کی حکومت کی وجہ سے ہے, ایک پارٹی کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. اب وہ چلی گئی ہے, اب اس کے اپوزٹ ایک بندہ پالیسیاں بنا رہا ہے آ کے, جو کہتا ہے کہ جی انڈیا آؤٹ ہے, وہ انڈیا کو مائنس کر دو, انڈیا نے ہمارے لیے دشمنی زیادہ دکھائی ہے. اب وہ ڈاکٹر یونس جو ہے وہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے قریب لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ چیز کیسے انڈیا کو ہضم ہوگی؟ وہ تو چاہیں گے انریسٹ ہو, وہ تو چاہیں گے یہاں پہ یہ الیکشن کا جو پورا پروسیس ہے اس کو ڈسٹرپٹ کیا جائے, یہاں پہ خون خرابہ ہو, یہاں پہ تشدد ہو, یہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو حسینہ واجد چاہتی ہے. اس کو پوری طریقے سے سپورٹ کرے گا انڈیا, کیونکہ کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ اس نے چھپایا ہوا ہے, اس کو تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. سو حسینہ واجد کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کے جانے کے بعد والا جو بنگلہ دیش ہے وہ ایک پیسفل بنگلہ دیش ہو, وہ ایک ترقی کرتا ہوا بنگلہ دیش ہو, اور خاص طور سے وہ پاکستان کے قریب جاتا ہوا بنگلہ دیش ہو. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی سیکیورٹی الائنس بننی چاہیے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جو انڈین پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو چیلنج کر سکے یا اس کو کنٹرول کر سکے؟ دیکھیں, اس کی ضرورت بھی ہے اور آئی تھنک اس کے اب امکانات بھی روشن ہو رہے ہیں. میں ریجنل کوآپریشن کی جب ہم پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے, سارک کی بات کر رہے تھے کہ سارک کو ڈس فنکشنل کس نے کیا ہے؟ انڈیا نے کیا ہے. وہ خود باقی جو ممالک ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں چھوٹا ملک ہے کہ ہماری بات یا ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی ہے. اور ایک یہ سارک جو ہے نا ایک انڈیا لیڈ آرگنائزیشن بن کے رہ گئی تھی. سو اب وہ چیزیں جو بہت سارے ممالک کے ریزرویشنز کہیں نہ کہیں اکا دکا آپ کو نظر آ جاتے تھے, اب وہ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اب سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 2016 کے بعد, وہ اڑی اٹیک کے بعد, یہ بالکل ہی برائے نام ایک آرگنائزیشن رہ گئی ہے. تو اگر اس کو ریوائیو کرنا ہے تو بھی انڈیا کو آگے آنا ہوگا, انڈیا کو اپنی ضد, اپنی ہٹ دھرمی سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اور اگر ویسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو یقینی طور پہ, جس کا آئی تھنک ابھی آج کل تجویز بھی آ رہی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے, جس پاکستان نے کہا کہ بنگلہ دیش کی طرف سے ایسی تجویز آئے گی تو پاکستان ضرور اس کا ساتھ دے گا, پاکستان ضرور چاہے گا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنے. اچھا, اب دوسری اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سارک کے اندر چائنا نہیں ہے. ابھی جو تجاویز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس میں چائنا کو بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے. سو چائنا, بنگلہ دیش, پاکستان اور دیگر جو بھی ریجنل کنٹریز آنا چاہیں گے اس میں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں, جس میں ایک جو بلی کا کردار ہے نا انڈیا کا وہ مائنس ہو جائے گا. اور انڈیا کی پہلے بھی اگر آپ دیکھیں توجہ سارک کی طرف نہیں تھی. انڈیا آلریڈی جو سب ریجنل گروپس ہیں نا, بمسٹیک ٹائپ, ادھر زیادہ توجہ دے رہا ہے, جو کہ حق ہے ایک ملک کا. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, بٹ ایٹ لیسٹ جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اس کو تو فعال رکھیں, اس کو تو ہائی جیک نہ کریں. دیگر ممالک جو آپ سے چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں, اس میں مسئلہ یہ آ گیا نا, میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوں گے سارک کے. آپ نے مینڈیٹ کے اندر TORs کے اندر لکھ دیا. اب وہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے, 6 ممالک 7 ممالک ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر 8واں ملک آ کے انڈیا اس کو کہتا ہے کہ نہیں جی وی ڈونٹ اگری, تو وہ ویٹو پاور کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے, جیسے یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرس کے پاس ہے. سو ایک ملک نہیں مانتا تو یونانیمس آپ کی قرارداد یا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. سو بہت زیادہ مسائل سارک کے ہیں, بٹ یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, جیسے ریجن کے اندر آپ کو انڈیا کی آئسولیشن نظر آتی ہے, سو مجھے اس میں کوئی
شک نہیں ہے کہ آپ کو کل ایک ایسی علاقائی تعاون کے لیے کوئی تنظیم نظر آ سکتی ہے جس میں باقی ممالک تو شامل ہوں خطے کے بٹ انڈیا آؤٹ ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.